अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाइन वजह टीवी इंटरनेशनल और मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। नाजरीन, कनाडा वो एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ही वसी है, बहुत ही वसी है और G7 में है और इसकी अहमियत है पूरी दुनिया में। वहाँ आजकल इंतखाब हो रहे हैं सितंबर के आखिर में, तो उन इंतखाबात के सूरत हाल के बारे में पता करेंगे। हमारे साथ हैं GM जफर साहब और उनसे पता करेंगे क्या गहमा गहमी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, बताइएगा, वहाँ नारे लग रहे हैं आवे जावे जावे जावे? जी यहाँ के जो इंतखाबात हैं इनमें नारे तो नहीं लगते हैं। इनमें वैसे कल थोड़े से लगे हैं। हमारे इसी शहर में आए थे ट्रूडो साहब, तो वो एक ग्रुप है जो ट्रूडो साहब के खिलाफ था। उन्होंने कुछ नारे लगाए, बल्कि किसी ने कोई पत्थर भी एक फेंका जो है ना, वो पत्थर असल में वो किंकरियाँ सी थी, तो वो जो किसी ने फेंकी जो कि ट्रूडो साहब को लगी भी एक जो है ना, वो जब अपनी बस में बैठने लगे। तो ये यहाँ हमारे शहर में लंदन में ये वाक़या हुआ है कल। तो कभी कभी इस तरह के हो जाते हैं, मगर ये लोग इस तरह नहीं जलसे जुलूस निकाल के बाहर नारे लगाते आवे आवे जावे जावे, गिरती हुई दीवारों को धक्का दो और ये वो, इस तरह के नहीं लगते। बड़े ही पुरअमन ये सिर्फ ये करते हैं कि वे अपने जो बोर्ड हैं, जो साइन बोर्ड हैं, प्ले कार्ड्स हैं, इस तरह लगा देते हैं और वो हर जगह, हर चौक पे, हर जगह जो है ना वो लगे हुए होते हैं हर एक के। और कोई किसी को उखाड़ के फेंकता नहीं है, कोई किसी के ऊपर डिफेसिंग नहीं करता है, उसकी कोई मुखालफाना नारा नहीं लगाता है। यानी आप यहाँ तक देखें कि कल वो ट्रूडो साहब के ऊपर एक ग्रोह जो बाहर खड़ा था उस वक्त, चंद लोग वो नारे लगा रहे थे, तो उन्होंने वो जो पत्थर उनके ऊपर फेंका। तो जो अपोजिशन के लीडर हैं कंजर्वेटिव के, एरिन साहब, उन्होंने भी उसकी फौरन तरदीद की और उन्होंने कहा कि ये मुनासिब नहीं है, ये जिसने भी किया है गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए। यानी यहाँ इतनी एक इखलाकी जुर्रत है अपोजिशन लीडरों में भी कि वो गलत काम को गलत कहते हैं। और वो एक मुखालफत में ये नहीं कहते कि हाँ बड़ा अच्छा हुआ है, बड़ी जिल्लत हो गई है, बड़ा उस पर पत्थर फेंका है। जिस तरह पाकिस्तान में किसी पर जूता फेंक दे तो दूसरे नारे मारना शुरू कर देते हैं, हला हला कर देते हैं। और किसी को धक्का पड़ जाए सियासतदान को या किसी को कुछ हो जाए तो वो बहुत ही मीडिया भी उछाल देता है, हर कोई उछाल देता है कि वाह बड़ी जिल्लत हो गई है, बड़ा ये हो गया है। ये किस, यानी ये आप नशो नमा कर रहे हैं, अपनी कौम की रहनुमाई कर रहे हैं। और किस चीज को प्रवोक कर रहे हैं आप कि बिल्कुल ठीक है, इन पर जूते फेंको, इन पर जा नहीं, गलत बात गलत है, मुखालफत करनी है तो जाकर असल जगह पे करें, प्लेटफॉर्म पे करें जो आपके लिए मुकर्रर हैं। तो यहाँ इस तरह नारेबाजी तो नहीं होती, मगर हल्ला गुल्ला काफ़ी है। हर लीडर अपनी बस लेकर घूम रहा है मशरक से मगरब तक। ये बहुत बड़ा मुल्क है और वो जाकर हर रोज़ नए ऐलान करते हैं और अपनी पार्टी का मंशूर लेकर जो है ना वो आगे चलते हैं। तो उसमें जो है ना वो सारे वो इस तरह जो है वो अपनी मुहिम चलाए हुए हैं और बड़ी गेमा गेमी है। अब जो है ना वो नज़दीक दिन आते जा रहे हैं, 20 तारीख को जो है ना वो वोटिंग होगी जी। गैर मुल्कियों का किधर रुझान है आपकी? आपने देखा होगा, तज्जिया करें कि गैर मुल्की क्या चाहते हैं। कभी इसमें मजहब का ताल्लुक नहीं, लेकिन जो जब भी हमारे सिख बरादरी है, मुसलमान हैं और दीगर मज़ाहब के भी लोग होंगे, यहूदी भी हैं, उनकी क्या रुझान है? देखें इनमें मिक्स है। यहाँ हर कोई जो है ना वो आज़ाद है, हर कोई अपने फैसले करने में जो है ना वो मुनासिब है, मुनासिब हक रखता है। यानी मियाँ बीवी भी अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक ज़्यादातर गैर मुल्कियों का ताल्लुक है वो तो लिबरल की सपोर्ट करते हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं वो लिबरल की सपोर्ट करते हैं, वो ट्रूडो साहब की सपोर्ट करते हैं। मगर वो हर पार्टी में हैं, ये नहीं है कि दूसरी पार्टियों की। कंजर्वेटिव में भी जो है ना वो बाहर के लोग खड़े हैं और इसी तरह एनडीपी में भी बहुत से खड़े हैं और ग्रीन पार्टी में भी जो है ना वो हैं। तो अब देखें कि ग्रीन पार्टी की जो लीडर है वो एक ब्लैक औरत है, वो एक काली खातून है जो उनकी लीडर है। एनडीपी के जो लीडर है वो एक सिख नौजवान है, जगमीत सिंह जो है वो देखें, और वो बड़े छाए हुए हैं आजकल, बड़े पॉपुलर हो रहे हैं सब में। तो इसी तरह जो गैर मुल्की है वो ज़्यादातर तो लिबरल के साथ है, क्योंकि लिबरल की पॉलिसियाँ इमिग्रेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं। मगर वो दूसरों के साथ भी हैं लोग, ये नहीं है कि उनके 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 उम्मीदवार भी खड़े हैं। सिखों में भी, कंजर्वेटिव में भी खड़े हैं, सिखों में जो है ना वो एनडीपी में भी बहुत से लोग खड़े हैं, उनमें ग्रीन में भी खड़े हैं, इसी तरह लिबरल में बहुत ज़्यादा हैं।
تو یہ ہر صوبہ میں کچھ جو ہے نا وہ پارٹیاں مضبوط ہیں، تو ان کی بھی میں تفصیل بتاتا ہوں کہ کس صوبہ میں کیا صورتحال جو ہے نا وہ ہونے جا رہی ہے، اور ابھی تک کیا امید ہے، کیا ایگزٹ پولز کے جو رزلٹ آ رہے ہیں۔ تو اس طرح جو زیادہ تر غیر ملکی ہیں وہ تو لبرل کے ساتھ ہیں، مگر وہ دوسروں کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ تو ان کا نعرہ کیا ہے؟ کوئی کسی نہ کسی پارٹی کا نعرہ تو ہوگا نا، جس طرح پاکستان میں روٹی کپڑا مکان اور میں نوکریاں دوں گا اور بے روزگاری ختم کروں گا، ان کا نعرہ کیا ہوتا ہے کینیڈا میں؟ بھائی یہ زیادہ تر نا جو بڑے ایشو ہیں اصل میں ان کے اوپر کام کرتے ہیں اور ان کے لے کر چلتے ہیں، جس طرح گرین پارٹی جو ہے نا وہ انوائرمنٹ کا ایشو لے کر آگے چلتی ہے کہ انوائرمنٹ پہ ہی ان کی ساری ہے، وہ گرین اسی لیے ان کا نام ہے۔ اسی طرح جو این ڈی پی ہے ان کا جو ہے نا وہ جو متوسط طبقہ ہے، جو کام کرنے والے لیبر یونینز ہیں، ورکر لوگ ہیں، ان کو لے کر آگے چلتی ہے۔ جو کنزرویٹیو ہیں وہ اصل میں جو کیپٹلسٹ لوگ ہیں، جو بزنس مین ہیں بڑے بڑے، وہ ان کا نعرہ لے کر آگے چلتی ہے کہ ہم ان کے لیے فائدے کریں گے۔ اس طرح جو لبرلز ہیں وہ جو ہے وہ لوگوں کی عام فلاح و بہبود کا کام کا آگے لے کر چلتے ہیں کہ ہم ان کے جو ویلفیئر کے کام ہیں، ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو لے کر جو ہے نا وہ آگے چلیں گے، اور وہ یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ معاملات کو لے کر آگے چلتے ہیں اور انہی کے اوپر بحث کرتے ہیں، وہ ذاتیات پہ نہیں اترتے ہیں یہاں کے لوگ۔ تو اسی طرح جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے جو ایک نعرہ بنایا تھا کنزرویٹو والوں نے، جب ہارپر صاحب تھے، جب پہلی دفعہ ٹروڈو صاحب جیتے ہیں، تو انہوں نے ایک بڑا مشہور کیا تھا کہ ٹروڈو از ناٹ ریڈی، یعنی ٹروڈو ابھی بچہ ہے، یہ تیار نہیں ہے، اور وہ بڑا انہوں نے مشہور کیا تھا جو ہے نا۔ لیکن اس کے بعد دیکھیں کہ ٹروڈو صاحب ایسا ریڈی ہوئے ہیں کہ وہ اب جو ہے نا وہ چھائے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے سلوگن باز بنتے ہیں، ابھی اس میں تو کوئی اتنا خاص نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا جو ہے نا وہ ٹرینڈ چلا ہو کسی نعرے کا، مگر منشور ان لوگوں کے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے اپنے ان نظریات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے اپنے بزنسز کو تقویت دینی ہوتی ہے وہ کنزرویٹو کو سپورٹ کرتے ہیں، جنہوں نے جو ہے نا وہ اپنے کام کاج کی تاکہ جو بنیادی تنخواہ ہے وہ بڑھے اور جو کام کی سہولتیں ہیں وہ ہوں اور ورکر کو جو ہے نا وہ بینیفٹ ملے، تو وہ این ڈی پی کا ساتھ دیتے ہیں۔ جو انوائرمنٹ پہ بہت کوشش کرتے ہیں وہ گرین پارٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ویلفیئر کے کام ہوں، امیگرینٹس کے کام ہوں، تو وہ لبرل کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ مگر یہاں ایک بات ہے کہ اصول کی سیاست ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیں ایک لبرل کے جو امیدوار تھے راج سینی، جو 2 دفعہ پہلے جیت چکے ہیں یہاں کچنر کے ایریا سے، جو ہمارے نزدیک کا ہی ایریا ہے، ان کو کل اپنے الیکشن سے الگ ہونا پڑا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی کہ جس کی وجہ سے ٹروڈو صاحب نے کہا کہ نہیں آپ کو جو ہے نا وہ الیکشن مہم سے نکلنا پڑے گا، اور ان کو نکلنا پڑ گیا۔ کوئی ایسی بات ہے کہ جو بتا سکے آپ کی مذہبی بات کہہ دی، یا انہوں نے کوئی حکومتی سطح پہ کوئی ایسا اعلان کر دیا؟ نہیں، مذہبی بات یہاں کوئی نہیں کہتا۔ یہاں اس طرح کی ہے کہ ان کے جو سٹافر تھے، ان کے جو سٹاف کے ممبر تھے، انہوں نے کوئی اس طرح کا الزام لگا دیا ان کے اوپر کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بیہیویئر ٹھیک نہیں رکھا ہے، انہوں نے کچھ اس طرح کے سیکشل مس کنڈکٹ کے ریمارکس جو ہے نا وہ کہے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی پروف نہیں ہے، کہ وہ بس انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ان اپروپریٹ بیہیویئر اختیار کیا ہے۔ اب اس میں بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ کیا وہ پروف ہوتا ہے کہ نہیں، ابھی تک وہ پروف نہیں ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل وہ پروف نہ بھی ہو، مگر راج سینی صاحب کو الیکشن سے نکال دیا گیا۔ اب حالانکہ وہاں لبرل دوسرا بندہ بھی کھڑا نہیں کر سکتے ہیں، اب وہ ٹائم بھی گزر گیا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ڈٹ جائیں اور وہ دوسرا نکلنے والا کہے کہ میں جلوس نکالوں گا، میں الگ گروپ بناؤں گا، میں کیا کروں گا۔ نکلنے والا بھی خاموشی سے نکل گیا اور اس نے کہا جی کہ میں تحقیقات ہوں گی تو اس میں ثابت کروں گا کہ یہ الزامات غلط ہے۔ اور جنہوں نے نکالا انہوں نے بھی پہلے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ الیکشن لڑیں، مگر جب پریشر زیادہ بڑھ گیا تو انہوں نے ان کو نکال بھی دیا۔ تو یہ ہوتی ہے اصولوں کی سیاست، یہ ہوتی ہے کچھ اخلاقیات کی باتیں کہ جس پہ اگر کوئی بات آ جائے تو اس کو پھر وہ مانتے بھی ہیں، نکالتے بھی ہیں، اور تحقیقات بھی ہوتی ہیں، اور اس کی انکوائری کے بعد ثابت ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک تھی بات یا نہیں تھی، مگر وقتی طور پہ وہ اس کو اس پروسیس سے الگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا؟ نہیں، یہ ایسی بات وہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ الیکشن سے الگ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا ہے،
اور تو اگر ان کو انکوائری کے بعد یہ ثابت نہ ہوئی تو وہ دوبارہ سے آئیں گے. یہ پہلے بھی ایک دفعہ ہمارے جو سکھ دھالیوال صاحب تھے وینکوور سے، ان کے اوپر ایک آڈٹ کا الزام لگا کہ انہوں نے کچھ پیسے جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیے تھے. تو وقفے کے بعد میں اس کی تفصیل پھر بتاتا ہوں. جی شکریہ. ناظرین لیتے ہیں ایک وقفہ، تو اس کے بعد پھر دوبارہ اس میں ملتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر. وزیر اعظم کینیڈا کے اوپر ایک کسی منچلے نے پتھر پھینک دیے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، زخمی نہیں ہوئے. وہ آپ کے علاقہ لندن میں آئے تو یہ وہی علاقہ ہے جہاں ایک چھوٹا سا بڑا سانیہ ہو گیا تھا چند ماہ پہلے. جی وہی علاقہ ہے. جی یہ وہی علاقہ ہے، یہ لندن کا شہر ہے انٹاریو کا. اس میں ہی وہ واقعہ ہوا تھا جس میں ایک مسلمان فیملی کو ایک ٹرک والے نے کچل دیا تھا. تو اس کا بھی کیس چل رہا ہے عدالت میں، اس پہ کیس لگا ہوا ہے، اور اس کا جو رزلٹ جب بعد میں آئے گا تو پھر وہ بھی بتائیں گے کہ کیا اس کا فیصلہ ہوتا ہے. تو یہاں ہی چند لوگوں نے جو ہے نا وہ وزیر اعظم صاحب پہ جو ہے نا ٹروڈو صاحب پہ کچھ پتھر جو ہے نا وہ پھینکا. تو یہ ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے واقعات. مگر یہاں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ کس طریقہ سے اصولوں کی بات ہوتی ہے، اور اگر کسی کے اوپر کوئی مالی بدعنوانی کا الزام لگے تو اس کو بھی الیکشن سے الگ کر دیتے ہیں جب تک کہ وہ ثابت نہ کر دے. اب یہاں وینکوور میں ایک امیدوار تھے سکھ دھالیوال صاحب، جو ایک عرصہ سے جیتتے آ رہے ہیں، مگر ایک الیکشن میں ان کے اوپر الزام لگ گیا کہ انہوں نے جو اپنا ٹیکس ریٹرن بھری ہے اس میں کچھ ایک رقم جو ہے وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی تھی. تو ان کو الیکشن سے الگ ہونا پڑا اس الیکشن میں، اور وہ واحد الیکشن تھے وہ نہ جیتے کیونکہ وہ ان کو الگ ہونا پڑ گیا تھا. اور انہوں نے پھر تحقیقات کروائی، اس میں وہ سارا کچھ انہوں نے مانا کہ ہمارے اکاؤنٹنٹ سے غلطی ہو گئی تھی، وہ سارے پیسے انہوں نے جمع کرائے، اور اس کے بعد پھر الیکشن لڑ رہے ہیں، پھر جیتتے چلے جا رہے ہیں، اور اس دفعہ پھر جیتیں گے. تو ایک دفعہ وہ نہ لڑ سکے اس وجہ سے. تو ابھی سیانی صاحب کی بات بھی ہوئی. تو یہاں اس طرح کی باتیں لوگ اگر ہوں تو وہ الگ ہوتے بھی ہیں، وہ شور نہیں مچاتے. وہ یہ نہیں کہ الگ سے فارورڈ گروپ بنا دیں، پریشرائز کریں، وہ ادھر سے ترین صاحب گروپ بنا دیں، ادھر سے کوئی دوسرا گروپ بنا دیں، اور وہ پھر جا کے کبھی وزیر اعظم کو منتیں کرنی پڑیں، کبھی کسی دوسرے کو منتیں کرنی پڑے. اصولوں پہ قائم رہنا چاہیے، اور اصول کے اوپر الگ بھی ہونا چاہیے، ساتھ بھی رہنا چاہیے، اور اصولوں کی سیاست کرنی چاہیے. جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے نا وہ آپ تہذیب یافتہ نہیں کہلا سکتے. جی تو دنیا کی سیاست کو کینیڈا سے سیکھنا چاہیے، خاص طور پہ پاکستانی سیاستدانوں کو، کہ اصولوں کے اوپر ہی سیاست چلتی ہے تو ملک چلتے ہیں. جی ہاں جی یہ بالکل ٹھیک جو ہے نا آپ نے کہا کہ یہ بالکل اسی طرح جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. اور یہاں سلوکی سیاست ہی ہوتی ہے، کبھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بداصولی نہیں کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹروڈو صاحب نے 2 سال پہلے الیکشن کا اعلان کر دیا. اس میں کسی اپوزیشن نے ٹروڈو صاحب کو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تمہاری حکومت توڑ دیں گے، تم جو ہے نا وہ الیکشن کا اعلان کرو. انہوں نے نہیں، انہوں نے کہا حکومت تو چلنے دیں گے، ہم نے حکومت نہیں گرانی. وہ چاہتے تھے کہ حکومت چلتی رہے، مگر ٹروڈو صاحب نے خود سے اعلان کر دیا. تو یہ ہوتے ہیں اصول، یہ ہوتی ہے سیاست. تو اب اس کے بعد بھی اگر کسی پہ بھی کوئی غلط بات ہو تو وہ مخالف جو پارٹی ہوتی ہے وہ بھی اس کی حمایت کرتی ہے کہ نہیں ایسے نہیں جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. تو ابھی تک جو رزلٹ آ رہے ہیں ایگزٹ، اب الیکشن کا اعلان تو اس لیے انہوں نے کیا تھا کہ یہ واضح اکثریت لے جائیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ واضح اکثریت لبرل کو ملتی ہے یا نہیں، مگر لگتا نہیں کہ بہت بڑی اکثریت مل جائے گی. سیٹیں تو ضرور یہ زیادہ جیت جائیں گے، مگر لگتا نہیں کہ یہ بالکل 170 سیٹیں جیت کر واضح اکثریت لے جائیں گے، جو کہ ان کا ایم ہے. تو اب دیکھتے ہیں ان میں اگر کوئی نقصان ہوگا تو کنزرویٹو کو، اور پھر اس کے بعد کوبیک وا جو کوبیک کی پارٹی ہے فرینچ سپیکنگ کی، اس کو شاید ہو. لیکن ان میں این ڈی پی کو بھی زیادہ سیٹیں ملنے کا ہے. وہ شاید جتنی سیٹیں کنزرویٹو یا کوبیک وا والے ہاریں اتنی ہو سکتا ہے کہ این ڈی پی زیادہ لے جائے، تو بات پھر وہاں کی وہاں ہی رہ جائے کہ جہاں سے وہ معاملہ شروع ہوا تھا کہ لبرل کو وہی 155 کی بجائے شاید 160 سیٹیں مل جائیں، 165 مل جائیں، مگر 170 نہ ملیں. تو اس میں جو ہے نا وہ پھر جو این ڈی پی ہے وہ وہی پھر اہم رول ادا کرنے والی بن جائے گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورت اختیار ہوتی ہے. بعض صوبوں میں بھی جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ یہاں وہ 121 وہ ہیں انٹاریو کے صوبہ کی، جس میں زیادہ سیٹیں جو ہیں نا وہ لبرل لے جاتے ہیں، تقریباً 80 کے قریب تو لبرل جیت جاتے ہیں اس سے. اور پھر کوبیک کی 78 سیٹیں ہیں جن میں سے بھی زیادہ لبرل والے لے جائیں گے اس دفعہ، اور وہ لے جاتے ہیں.
मगर आप देखें कि जो अल्बर्टा का सूबा है वहाँ लिबरल एक सीट भी नहीं ले सकते, वो सब कंजर्वेटिव का एरिया है। वहाँ की 34 सीटों में से पिछली दफा 33 कंजर्वेटिव ले गए थे और सिर्फ एक सीट एनडीपी ने ली थी। और बीसी का ऐसा सूबा है ब्रिटिश कोलंबिया का कि जहां तीनों जमातें तकरीबन नेक टू नेक मुकाबला करती है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही अच्छी तरह कनाडा की सियासी सूरत हाल और इंतखाबी गहमागामी के बारे में बताया। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये थे हमारे जीएम जफर साहब, बहुत ही अच्छे तबसरा कर रहे थे। इजाजत दीजिए नसीर को जर्मनी के स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम।